अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं उरान आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। बकौल शायर, मट्टी हैं सो मट्टी ही से रखते हैं सरोकार, मट्टी हैं सो मट्टी ही से रखते हैं सरोकार, आते नहीं खुर्शीद मिजाजों के असर में। गिलगित बल्तिस्तान की वादी नलतर, रंगीन झीलों की जगह, बेहतरीन आलू की काश्त और चीड़ के जंगलात भी वजह शोहरत हैं। अलग थलग और पुरसकून जगह, पाताल की सब्ज़ी दिखाने वाला साफ़ पानी शफ़ाफियत का अक्कास है। रंग बदलती झीलें हमारा कौमी असासा, किनारों से सब्ज़ और दरमियान से नीली, ये झीलें हर एक को एक शहर में जकड़ लेती हैं। यहाँ चुप बैठना ही मशगला है, इंसान वजदानी कैफियत में चला जाता है। ये झीलें टेलीपैथी करती हैं, एक शहर की दास्तान, एक मुसव्वर का शाहकार हैं, जहाँ आवाज़ भी रूह तक मसीहाई की तासीर रखती है। कहीं जमी बर्फ़ तो कभी नर्म नर्म बर्फ़ के गाले, ये बर्फ़ानी शिकंजा इंसान को आज़ाद नहीं होने देता। नलतर जादुई जगह है, बादलों का चोटियों को घेरा, बारिश की पहली बूंद, हर घड़ी दुआओं की कबूलियत की घड़ी महसूस होती है। ऐसे मनाजर जैसे यज़दां के हरीम बेनशां से इंसान को पुकारता हो कोई। लेकिन फितरत के इस हसीन शाहकार में भी कभी इंसानी मिजाज की घटिया मिलावट शामिल हो ही जाती है। नलतर पाइन का दिलखराश वाक़या, जिसमें फायरिंग से 5 अफराद जान से गए, रंगीन झीलों की इस वादी में आज दफ़ा 144 नाफिस है। रब्बे कायनात से दुआ है कि वजदानी कैफियत के इस पुरकशिश खित्ते को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करने से पहले मेहमान शख्सियात का तारुफ मैं आपके सामने रख दूँ। मेरे साथ 2 शख्सियात यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं, बड़ी हमजह शख्सियात हैं। पहली शख्सियत जिनका ताल्लुक़ शोबा सहाफ़त से भी है, एंकर पर्सन भी हैं, स्पोर्ट्समैन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और सबसे अहम बात तजिया कारी में बड़ी महारत हासिल है, हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं बिजनेसमैन और तजिया कार नईम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं दूसरी शख्सियत का तारुफ भी आपके सामने रखूँ। उनका ताल्लुक़ भी शोबा सहाफ़त से और तवील अरसा से इससे मुंसलिक हैं। हालात हाज़िरा पे बड़ी गहरी नज़र है और यूँ कहने के तजर्बे की ये तवालत भी अच्छी खासी दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजिया कार आमिर हुसैन निहाल साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। वालेकुम सलाम। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ मसरूफ़ियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, कोरोना के हवाले से, यानी कातिल वायरस कहर ढाने लगा, मज़ीद 57 ज़िंदगियों के चिराग गुल हो गए, 4767 नए केसेस रिपोर्ट। लेकिन यहाँ पे अहम बात वज़ीर आज़म का बयान है, खिताब है। उन्होंने कहा मौत बांटते कोरोना के ख़िलाफ़, एहतियात वाहिद हथियार है। मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं, अस्पताल भर गए तो नया बहरान खड़ा होगा। सिद्दीकी साहब, आपकी जानब आता हूँ, और लाजम बात है कि वाकई कोरोना जो है मुल्क वबा है, नागहानी आफत है, पूरी कौम को सामना है, शिद्दत इख्तियार कर गया, तीसरी लहर। कैसे देख रहे हैं सारी सूरत? बिल्कुल राना साहब, इस वक्त दुनिया को ये जो पेंडेमिक है, इससे बहुत ज़्यादा कंसर्न इस वक्त हो गया है, और ख़ास तौर पे उन ममालिक को जो कि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा डेली वेजेस पे होते हैं और जिनका डे टू डे बेसिस पे जिनका गुजारा होता है, उनके लिए ये इंतहाई मुश्किल टाइम है। अगर आप सिर्फ एक एनालिसिस करें तो इस वक्त 6,54,000 कन्फर्म केसेस पाकिस्तान में हो सके हैं, और उसमें से 14,215 अमवात हो चुकी हैं, और जो 10 मिलियन अभी सिर्फ टेस्ट हुए। यानी कि आप देखिए 24 हमारी 223 करोड़ की आबादी है, उसमें से अभी 1 करोड़ जो लोग हैं उनके टेस्ट हुए हैं। सिचुएशन को देखें तो पंजाब इस वक्त वर्स्ट है, लेकिन अगर पॉपुलेशन प्रोरेटा के हिसाब से अगर देखें तो इस्लामाबाद में इस वक्त 55,594 केसेस हो गए हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक बात है। अब कल आप देखें कि हाईएस्ट पीक पे थे, 4,700 के करीब कल केसेस हुए हैं। अब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसका वाहिद हल जो है ना एहतियाती है, और बड़ी दर्दमंदाना मैं समझता हूँ उन्होंने कल अपील की है, और ये बात बिल्कुल बजाय है कि हम लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारे मसाइल वो यूरोप की तरह नहीं है, या हमारे वसाइल भी उनकी तरह नहीं हैं। हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं,
جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری اگر 2 کروڑ عوام اگر ان امپلائڈ ہوئی تھی اس کووڈ کی وجہ سے، تو اس میں 90% وہ لوگ تھے جو ڈیلی ویجز پہ اپنی مزدوری کے لیے باہر آتے ہیں. بالکل. تو اس پوائنٹ پہ اگر دیکھا جائے تو علاج بے شک اس وقت ہے جب آپ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اس بیماری سے شکار ہونے سے بچنے کے لیے واحد راستہ صرف ایک ہی ہے. کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی میڈیسن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ایک بات ہے، احتیاط اور احتیاط. آپ نے اگر ماسک لگا لیا، اب دیکھیں یہ ایک جیسے وہ کہتے ہیں جی ہم ماسک جس نے نہیں لگایا ہم اس کو جرمانہ کر دیں گے، لاہور میں کل ایک پرچہ بھی کٹ گیا، یہ طریقہ کار نہیں ہے. لیکن نا یہاں پہ ایک ہمارا سوشل سسٹم جو ہے نا اس کو اتنی جلدی آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ دبئی کی مثال دیتے ہیں، یورپ کی مثال دیتے ہیں کہ وہ ایک سویلائزیشن ڈفرینٹ ہے، لوگوں کو اویئرنیس ہے، جان کی پرواہ ہے. اور یار ہمارے لوگوں کو تو جان کی پرواہ ہی نہیں ہے، بلکہ بہت ساری عوام تو ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی کہ کرونا ہے. آپ دیکھیں پہلی جب ویو آئی ہم سکیئرڈ تھے، ہر آدمی جو ہے نا اس ملک میں سکیئرڈ تھا، گھبرا رہا تھا، یہ کرو وہ. سیکنڈ ویو آئی، تھوڑی سی اسکیئرسٹی جو ہے نا وہ کم ہو گئی. اب تیسری ویو میں تو لوگ اس کے بیچ میں جا کے کود رہے ہیں، اس کے ساتھ منگل ہو رہے ہیں، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. لیکن صدیقی صاحب ایک بات میں کروں گا، کیونکہ جس طرح آپ نے اسلام آباد کی شدت بتائی ہے واقعی کرونا کے حوالے سے بہت شدید ہے، لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ انتظامیہ وہ جو حمزہ شفقات ہیں جس طرح وہ کام کر رہے ہیں، حمزہ شفقات اس وقت بالکل وہ خود بھی کرونا کا شکار ہوئے، بالکل ان کی ٹیم ہوئی، لیکن کافی ایسیز کو ہوا کرونا. لیکن اب دیکھیں کہ انہوں نے کل بھی کہا اب دیکھیں سختی کرنی پڑے گی. چلیں دیکھیں فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ایسا وقت آ گیا اگر پرائم منسٹر صاحب کہہ دیتے ہیں، اگر ڈی سی صاحب کہہ دیتی ہیں، انتظامیہ کہہ دیتی ہے کہ بھئی یہ کام آپ کرو. مطلب میں نے اس دن بھی یہ تجویز پیش کی تھی کہ آپ کہتے ہیں جی ہفتے کو اتوار کو دکانیں بند کریں. اور بھئی یہ جو بیچارے لوگ ہیں نا انہوں نے گھر جا کے روٹی دینی ہے، انہوں نے کرایہ دینا ہے، ان کے بہت مسائل ہیں، لوگوں کی پیمنٹیں کرنی ہے. آپ ایک کام کریں، آپ SOPs پہ سختی سے عمل کریں، باہر لائنیں لگا دیں اس قسم کی 6 فٹ کے ڈسٹینس کی. ایک وقت میں ایک آدمی دکان کے اندر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کاروبار ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں گروسری اسٹوروں میں، آپ دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. کسی بھی کیمسٹ کی دکان پہ دیکھ لیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ریسٹورنٹ میں دیکھ لیں. تو جب آپ یہ سب چیزوں کو بند کر رہے ہیں اور یہ ان میں سے کچھ کو اجازت دے رہے ہیں تو اب باقی بزنس کو بھی لمٹ اجازت. بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ 50% لوگ آئیں، 50% نہیں آئیں، میک شیور کریں کہ آفس میں 50% لوگ. اسی طرح دکان میں بھی آپ ایسا اسٹاف رکھیں کہ اگر دکان میں 4 لوگ ہیں تو دکان میں صرف 2 لوگ رکھ دیں، اور باقی جو کسٹمر ہے نا ایک وقت میں چلیں آپ یہ فکس کر دیں کہ ایک وقت میں دکان میں صرف 2 کسٹمر ہوں گے. چلیں فائن. یہ اب پتہ کہ اب احتیاط کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی پلاننگ کرنی ہے، ہمیں اس میں پینک نہیں ہونا. دیکھیں اس وقت جو بزنس کمیونٹی ہے، جو تاجر رہنما ہیں، اب کل پرسوں اتنا بڑا احتجاج ہوا، ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ ایسوسیشن نے کیا، وہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اب یہ چیزیں ہیں نا یہ بالکل صدیقی صاحب بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن پر گفتگو کرنی ہے اور میں آگے اسی حوالے سے مزید گفتگو کروں گا. لیکن میں ذرا رخ کرتا ہوں عامر صاحب کا. عامر حسین صاحب آپ کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، اور جی بی کے حوالے سے اگر میں بات کروں جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بتایا نلتر کے حوالے سے، اور نلتر پائن میں جو دل خراش واقعہ پیش آیا فائرنگ کا، اس میں 5 افراد جان سے چلے گئے. حالات یعنی خطے کی اہمیت، ایک تو فطری حسن، اس کے ساتھ ساتھ خطے کی تجارتی حوالے سے اہمیت. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ واقعہ کیسے دیکھ رہے ہیں اور پھر اس واقعے کے امپیکٹ. رانا صاحب یہ بہت ہی ہولناک واقعہ ہے، اور گلگت بلتستان میں جو پچھلے 5-6 سال میں امن قائم ہوا تھا، بڑی مشکل سے امن کو قائم کیا گیا تھا. جو مذہبی منافرت ہے اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر گلگت بلتستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے، معدنی ذخائر ہیں، آبی ذخائر ہیں، اور سی پیک کی وجہ سے گیٹ وے بنا ہوا، تو یہاں پر امن کا قائم ہونا تمام ریاستی اداروں کے مفاد میں تھا اور اب بھی ہے. صحیح. تو یہ اور اس پہ کام بھی ہوا اچھا خاصا، یعنی کامیابی بھی ملی. ریاست کے تمام اداروں نے مل کے یہ انشور کیا، یہ یقین دہانی کرائی کہ یہاں پر امن قائم ہو، اور اس میں مذہبی رہنما، علماء سے لے کے دانشوروں سے لے کے تمام مکاتب صحافت سے تمام مکاتب فکر لوگوں نے اس بات پہ وہ متفق ہوئے، اور بہترین امن قائم ہوا. سیاحت میں اضافہ ہوا، معدنی جو لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہو گئے. انٹرنیشنل لیول پہ گلگت بلتستان چونکہ اب متنازع علاقہ ہے ریاست جموں و کشمیر کے ساتھ، اس کا وہ ہے،
تو اس لیے یہاں پہ امن کا قائم ہونا تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے بنیادی ضرورت تھی اور اس پہ کام ہوا. لیکن اب جو ثانیہ ابھی وادی نلتر میں پیش آیا یہ اس امن کے عمل کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے. صحیح. اور یہ جو بھی کر رہے ہیں جو بھی اس میں شامل, دیکھیں یہاں پہ دو بڑی اہم باتیں ہیں رانا صاحب. ایک بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی زمینیں اور وہاں کے معدنی ذخائر پہ بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں, کیونکہ یہ سی پیک کا روٹ بنے گا, انٹرنیشنل ٹریڈ ہوگا, تو یہاں کی زمینیں سونے کے دام بکیں گی, یہاں کے معدنی ذخائر بہت زیادہ ہیں, اہمیت کے حامل ہو جائیں گے, جیم سٹون اور ساری چیزیں وہ اہمیت کا حامل ہیں. تو جو بھی یہ کر رہے ہیں وہ کوشش یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر افراتفری پیدا ہو اور ان ذرائع پہ قبضہ کرے. قبضہ مافیا بھی گرم ہے. تو حکومت کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان تمام ملزمات کو, جیسے 16 ملزمان تھے جن کو انہوں نے مبینہ طور پہ یہ شامل تھے تو ان کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, لیکن ابھی اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے. یعنی یہ ہے تو کسی حد تک مقامی واقعہ نا کہ ابھی تک ہم اس کو اس حوالے سے تو سبوتاج کرنا اپنی جگہ پہ ہے, لیکن وہ گروہ ہیں, گروپس ہیں آپس میں جن کے بہت سارے گروپس ہیں, وہ گروپس ہیں جو ہمیشہ سے امن اور آشتی کے خلاف رہے ہیں. صحیح صحیح. میں مزید اس سے جڑے سوالات آپ سے کروں گا. میں ذرا صدیقی صاحب سے کرونا کے حوالے سے کچھ اور پوچھ لوں. صدیقی صاحب, طبی بحران کا خطرہ ہے, خدا را احتیاط کریں, یہ اسد عمر نے اپیل کی ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان نے وائرس کی تازہ لہر کو زیادہ مہلک قرار دے دیا, عوام کو ہجوم سے پرہیز اور ماسک کے استعمال کا مشورہ بھی دیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ہم اسلام آباد کی بات کر رہے تھے تو انتظامیہ کا تعلیمی ادارے 11 اپریل تک بند رکھنے کا اعلان, امتحانات بھی مؤخر, نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا. تو کیسے دیکھ رہے ہیں, یعنی خلاف ورزی بھی ہوگی تب بھی ایکشن ہوگا, یہ ساری کی ساری صورتحال کو یعنی سیاستدان یا حکومتی اراکین یا حکومت واضح طور پہ اپیل بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ساتھ میں مشورے بھی دیے جا رہے ہیں, اور اسلام آباد انتظامیہ جو ہے وہ بھی بہت ایکٹیو ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں تھوڑا سا ذکر کر دوں تو آگے رمضان بھی ہے. جو باتیں آپ کر رہے تھے وہ اکٹھا ہونا, منگل اپ ہونا اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو پھر کیسے دیکھیں؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو پینڈیمک ہے نا یہ کسی کا پھیلایا ہوا نہیں ہے, یہ ایک آفت ہے. بالکل ٹھیک ہے, اور دنیا میں مختلف اوقات میں مختلف قسم کی آفتیں آتی بھی رہی ہیں. یہ 100 سال بعد یہ پینڈیمک جو ہے نا تقریباً دوبارہ آیا ہے. اب صورت اس وقت یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس میں حکومت کا کیا قصور ہے, ہمیں اپنی ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک اپنی ذاتی گھر کے لیول پہ پلاننگ کرنی. اب گھر میں ہی اگر فار ایگزامپل گھر پہ ہی ہیں تو گھر میں بھی آپ پہلے ایک پلاننگ کر لیں کہ چلے گھر میں کوئی آتا ہے تو اس کو سینیٹائز کرا دیں. آپ کہیں جا رہے ہیں تو سینیٹائزر ساتھ لے کے چلے جائیں. اب دیکھیں نا 2 روپے کا ماسک ہے, 3 روپے کا ماسک ہے, آپ کو لگا کے رکھ لیں, کہیں بھی چلے جائیں آپ. بالکل. اچھا زیادہ پریشانی ہے 2 ماسک لگا لیں. بالکل احتیاط آپ ہی کو کرنی ہے. دیکھیں نا اب ایک وقت تھا کہ اس کے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کا اس کا ٹیکہ ملتا تھا, ٹھیک ہے نا. آج میرے ایک بہت ہی قریبی عزیز دوست کو یہ وائرس ہو گیا ہے, تو مجھے اس کو دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ کتنی تکلیف میں ہے وہ. ان کی جب میں نے تکلیف دیکھی تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ کتنا خطرناک ہے. آپ یقین کریں میں ڈر گیا اس چیز سے. ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ کل ہمارے 2 ریسٹورنٹ والے دوست تھے, ان کی اس پہ ڈیتھ ہوگی. بالکل. اور ینگسٹر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر اس کا ایک واحد علاج اب اب اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ بوڑھوں کو ہوتا ہے. کل 70 بچوں کے حوالے سے جو ریشو سامنے آئی, کل اسلام آباد میں. اب اسلام آباد میں ہاسپٹل کتنے ہیں, ایک پولی کلینک ہے, ایک پیمز ہے, یہ 2-3 ہاسپٹل ہیں, اس کے باقی پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں. ہاسپٹلوں میں جگہ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلوں کے باہر اتنا رش ہے, اتنی گاڑیاں ہیں. ایون کہ ویکسین لگانے بھی اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ رش ہے. ایون آپ کسی ٹیسٹ کے لیے بلاتے ہیں تو وہ آپ کو 1 دن بعد کا ٹائم دے دیں گے, جی آپ ٹیسٹ کے 1 دن بعد ہیں. اور یہ ویکسین بھی کوئی پرماننٹ سولوشن تو نہیں ہے نا, آپ یہ احتیاطی طور پہ ضرور لگائیں, لیکن جو پرائر چیز ہے کہ وہ آپ جو ہے نا احتیاط کریں, ماسک لائیں. اور دوسری جو آپ نے بات کی اسکولوں کی, ڈیفینیٹلی انہیں 11 تاریخ تک اسکول بند کر دیے ہیں. اب دیکھیں یہ انگلینڈ سے یہ ویو آئی ہے, ٹھیک ہے, لاہور میں آئی ہے, اسلام آباد میں آئی ہے, کراچی, یہاں پہ بھی ہے. یہ باہر سے امپورٹڈ وائرس ہے, یہ ہمارا یہاں پہ مینوفیکچر نہیں ہے, یہ امپورٹڈ وائرس ہے. اب اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک تو طریقہ یہ ہے کہ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن ہو جائے, پورے ملک میں کرفیو لگ جائے, لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں 15 دن. تو جس کو جو ہونا ہے وہ اس کو ہو جائے, ہو کے وہ ٹھیک ہو جائے. اور یہ سسٹم یہ ہو نہیں سکتا. ہم جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے. تو لاک ڈاؤن میں رہتے ہوئے جس طرح پہلی ویو میں قوم نے بیہیو کیا تھا, جس طرح پہلی ویو میں لوگ ڈر گئے تھے, جس طرح پہلی ویو میں لوگوں نے احتیاط کی تھی, یہی ٹائم ہے دوبارہ وہ لوگ اسی طرح احتیاط کریں, کیونکہ شاید لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کی تکلیف کتنی ہے. یہ آپ کے
دماغ پہ بھی اثر کر سکتا ہے, یہ آپ کے لنگس پہ بھی اثر کر سکتا ہے, یہ آپ کے پاؤں پہ بھی اثر کر سکتا ہے, یہ آپ کے جسم کے کسی حصے میں جا کے بیٹھ سکتا ہے, اور پھر فائنل اس کی کیا ہے ڈیتھ. اچھا آپ وینٹیلیٹر ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وینٹیلیٹر آپ کو بچا لے گا؟ آپ کا آکسیجن لیول جب کم ہوتا ہے تو آپ کے جسم میں بہت ساری ڈیفیشنسی دوسری ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو اس وقت میں انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کریں. صحیح. اس وقت تمام تاجر برادری سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ ایس او پیز پہ عمل کریں اور 50% کر دیں, اپنا بزنس جاری رکھیں. انتظامیہ سے بھی یہ درخواست ہے کہ آپ 50% پہ کر دیں, کہ دکانوں میں بھی عملہ 50% ہو, دکانوں میں گاہک ایک وقت میں 2 سے زیادہ نہ ہوں. اور خاص طور پہ میں بولتا ہوں یہ ہمارے جو ٹریڈرز ہیں نا, جیسے ہمارا یہ بلو ایریا ہے, جیسے ہماری مارکیٹیں ہیں, کوئی کمپیوٹر کا کام کر رہے ہیں, کوئی موبائل کا کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ وہ سیگمنٹس ہیں جہاں پہ 1-2 سے زیادہ کسٹمر نہیں آتے دن میں. ان کو اگر آپ بند کر دیں گے, ان کی روزی روٹی ختم کر دیں گے, اور ایک خاص سیگمنٹ آف بزنس ہے اس کو آپ اوپن کر دیں گے, اور وہ اب تو دیکھیں نا بڑے بڑے اسٹورز جو ہیں وہ آپ کہتے ہیں ان کو کھول دو اور چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو بند کر دو. تو اب احتیاط نمبر 1, اس پہ حکومت کو جتنی بھی سختی کرنی ہے نا وہ کریں. ہم اس میں حکومت کے ساتھ ہم ایڈوائز کرتے ہیں جتنی سختی کر سکتے کریں. بے شک آدمی کو وہاں کھڑے کھڑے جیسے کہتے ہیں وہ ڈنڈے مارنے والی بات ہے, وہ بھی بے شک کر لیں, لیکن عوام کو حکومت کی ایڈمنسٹریشن کی کسی بھی جو پابندی ہے اس سے پہلے خود پہ پابندیاں لگائیں. خود پہ اپنے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے گھر کا خیال کریں, اپنے بچوں کا خیال کریں, اپنی زندگی کا خیال کریں. اب یہ واقعی وہ وقت آ گیا ہے, جیسے میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا, کہ جن لوگوں کو اب ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں. یہ پہلا موقع ہے, 3,000 سے زیادہ لوگ اس وقت پاکستان میں کریٹیکل ہیں. یہ پہلی اور دوسری ویو میں اتنے کریٹیکل نہیں تھے. 4,700 پہ پہنچنا, اور آج ہو سکتا ہے یہ 5,000 پہ چلے جائیں. تو اگر آپ اس طرح انکریز ہوں گے تو دین آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں یہ, لیکن بہترین حل احتیاط ہے. فیملیز جو ہے نا اس وقت اس کا شکار ہو رہی ہے, پورا گھر اس کا شکار ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. چلیں میں مزید بھی اس پہ گفتگو جاری رکھوں گا, لیکن میں ذرا عامر صاحب سے مزید پوچھ لوں گلگت بلتستان کے حوالے سے. اگر نلتر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی. اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر پابندی ہوگی, خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی. کیسا لگتا ہے ایک پرامن علاقہ, ایک سیر و سیاحت کا خطہ, بہت افسوسناک بات ہے رانا صاحب, یہ گلگت بلتستان میں بہت بڑے عرصے بعد اس طرح کے حالات بنے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جو حکومت کو کرنی کی ہیں. ایک تو پابندی بالکل لگنی چاہیے اسلحہ کی نمائش پہ, بلکہ اسلحہ رکھنے کی بھی کوئی اس پہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات جو ہے عدالتی نظام, جو جوڈیشل سسٹم ہے. آج سے 1.5 سال پہلے نلتر میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 2 لوگ مارے گئے تھے. وہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ تھا جس میں ذاتی دشمنی اور پراپرٹی کی بات تھی. ان کو بھی ابھی تک وہ جو ہمارا لیگل سسٹم ہے اس میں فیصلے کرنے کی سکت نہیں ہے, اس کو بہتر کیا جائے. لوگوں کو لگے کہ انصاف جو عدالتوں کے تھرو ملتا ہے اس کو عدالت سے باہر سیٹل کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسی اثنا میں جب یہ واقعہ ہوا نلتر کا, وادی نلتر, پھر گلگت میں 2 دن بعد ایک اور فائرنگ کا واقعہ ہوا جس میں 2 افراد زخمی ہوئے, تو ایک لہر دوڑ گئی خوف کی لوگوں کے اندر. اور اسی اثنا میں جو بہت سارے کالعدم مذہبی تنظیمیں ہیں انہوں نے باقاعدہ فرقہ وارانہ جو ہے فسادات کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی. ان کی بہت ہی نفرت انگیز تقریریں سامنے آئی جس پہ حکومت کا ابھی تک کوئی بیانیہ سامنے نہیں آیا. حکومت کو چاہے مثلا ڈسٹرکٹ گزر میں جو مغربی ڈسٹرکٹ ہے گلگت بلتستان کے, وہاں پہ پھر دیامر میں کچھ کالعدم مذہبی تنظیموں نے باقاعدہ نعرہ بازی یعنی یہ سوشل میڈیا کا بھی استعمال کیا گیا. جی سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا. حالانکہ حکومت کی ایک نوٹیفیکیشن آئی جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا پہ جو بھی نفرت انگیز مواد پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف ہم سخت کارروائی کریں گے. لیکن وہ تنظیمیں مسلسل آج تک اپنی نعرہ بازی کر رہی ہیں اور لوگوں کو فسادات پر جو ہم اکسا رہی ہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگ عمومی طور پہ مہمان نواز بھی ہیں, پرامن ہیں. وہاں پر 1988 میں جو واقعہ پیش آیا تھا فسادات کا, اس کے بعد لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس علاقے کے امن اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ تمام جو مکاتب فکر ہیں ان کے مابین ایک ہم آہنگی کا ماحول پیدا ہونا چاہیے. اور یہ ماحول پیدا ہو رہا تھا. اب یہاں پر جو سچویشن ہے بہت سارے لوگ اس کو مختلف طریقوں سے دیکھتے ہیں. ایک زاویہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو ایک عبوری آئینی صوبہ بنانے کی طرف مائل ہے. تمام سیاسی پارٹیاں بھی, ریاست کے ادارے بھی چاہ رہے ہیں کہ یہاں کے جو آئینی اور جو بنیادی حقوق ہیں ان کا تحفظ دیا جائے. اس حالت میں جب سی پیک کے حوالے سے انٹرنیشنل کانفرنسز بھی ہو رہے ہیں, ہندوستان اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے.
کشمیر کے حوالے سے. تو ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے جب تک امن کو مل کے اسٹیبلش نہ کیا جائے تو یہاں پر بہت زیادہ مسائل. صحیح, لیکن لوگوں کو خود خیال کرنا ہوگا اس امن و امان کے حوالے سے. میں مزید اس حوالے سے سوال رکھوں گا آپ کی جانب, لیکن میں ذرا صدیقی صاحب سے پوچھ لوں. صدیقی صاحب, جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ہی خیال رکھنا ہوگا, عوام کو خیال رکھنا ہوگا, اور ہر شخص کو اپنی زندگی کا تحفظ خود کرنا ہوگا, اور نہ صرف خود کے لیے بلکہ اپنے گھر کے لیے, خاندان کے لیے. تو 8% سے زائد کیسز والے شہروں میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے. حکومت کی جانب سے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ کو محدود کرنے پر غور. 5 اپریل سے تمام تقریبات پر پابندی ہوگی. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عوام اتنی گمبھیر جو زندگی گزار رہی تھی, ایک دم سے ایک مہلک وبا کی شدت آ گئی, تو یہ پابندیاں تو ایک دم سے پھر لاگو کرنا ہوں گی آپ کو, تو عوام کا رویہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, میں جیسے پہلے کہا کہ عوام کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے. اس کی کاسٹ پیسہ نہیں ہے, اس کی کاسٹ زندگی ہے, زندگی آپ کی لائف ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کے دور میں ایک دفعہ جو شادیوں کے اوپر شاید وہ چائے اور خالی پانی کی بوتل ون ڈش نہیں تھی, صرف چائے تھی, وہ زمانے میں ہوا تھا. آج ایک چلیں آپ کو ایک موقع مل رہا ہے کہ چلیں اچھا آپ اس کی پازیٹیو سائڈ دیکھیں کہ ایک آسٹریٹی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی بچت بھی ہو جاتی ہے. اچھا اب دیکھیں شادی کا کارڈ آتا ہے نا تو آپ گھبرا جاتے ہیں. اب گھر میں ایک آپ کا ایک تھوڑے سے آرگومنٹ ہو جاتے ہیں, جانا ہے قریبی عزیز کی شادی ہے تو جانا ہے, بالکل چلیں کوئی دوست کی شادی ہے تو جانا ہے. لیکن بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ ایسی جگہ جانا ہے جہاں اوائڈ کر سکتے ہیں. تو اب یہ موقع ایسا ہے جہاں پہ آپ کو اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ یہ کیریئر ہے, یہ ایک آدمی کی بیماری نہیں ہے. ایک کو لگے گی گھر میں جا کے سب کو لگے. آپ کے گھر میں بچے ہیں, دوتے ہیں, پوتے ہیں. وزیر اعظم نے واضح بولا ہے کہ وہ سینٹ الیکشن کی وجہ سے ہم نے تھوڑا الیکشن میں وہ احتیاط نہ کرتے تو یہ. اچھا اب یہ جو اسلام آباد میں تو 1 اپریل سے سب کچھ بند کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی, یہ میں کہتا ہوں لوگوں کے مفاد میں ہے. اب بزنس ضرور سفر ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کا آلٹرنیٹ دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیا کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, اب امریکہ کی ہم مثال دیتے ہیں, انہوں نے تو پہلے $1.1 ٹریلین کا پیکیج دیا, اب $1.9 ٹریلین کا پیکیج. کہاں 1.9 ٹریلین کہاں, ہماری جی ڈی پی $200 بلین کی اور 250 بلین, ہم کیسے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم اپنی جہاں پہ ایک تو یہ اب دیکھیں ورکنگ فرام ہوم اس وقت ایک ایسی عادت ہو گئی ہے لوگوں کی کہ ابھی ایک سروے ہوا ہے, ایک کمپنی نے سروے کروایا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ آفس میں کام کرنا چاہتے ہیں کہ گھر میں کام کرنا چاہتے ہیں. لوگوں نے کہا جی ہم گھر میں کرنا چاہتے ہیں. اس کے فائدے کیا ہیں؟ فار ایگزامپل مانیٹری بینیفٹ سب سے زیادہ ہے. آپ کی ٹریولنگ بچ گئی, آپ کے کپڑے خریدنے کا خرچہ بچ گیا, آپ کی گھر میں آپ کو ٹائم مل گیا گھر کے معاملات کو دیکھنے کا. تو اب آہستہ آہستہ دنیا گلوبلی چینج ہو رہی ہے, اور دنیا میں اب جو لوگ ہیں وہ گھروں میں کام کرنے کو پریفرنس دیتے ہیں, اور وہ بعد کا آفس میں جانے میں 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک نقطہ ضرور, باریک نقطے ہیں کچھ بہت اہم جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے. یہ ایجوکیٹڈ طبقہ تو ہو سکتا ہے, ڈیجیٹلائز جو لوگ ہیں وہ تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن کین یو امیجن کہ وہ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں, دیہات میں رہتے ہیں, جو کھیتی باڑی کے عادی ہیں, جن کا روزگاری کسان ہونے کے ناطے ہے یا ذمہ داری ہے. اللہ کا شکر ہے دیہات میں یہ مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ وہاں کی لائف سٹائل بالکل ڈفرینٹ ہے. وہاں اوپن وے آف لیونگ ہے, مطلب وہاں گھروں میں اس طرح اے سی لگے ہوئے, لوگ دیہاتوں میں اوپن. دیکھیں یہ بیماری جو ہے نا سرکولیٹڈ ایریا میں زیادہ لگتی ہے. یہ کیوں شادی حال کے اندر پابندی ہے؟ اچھی خاصی شدت بڑھ گئی. ہاں تو اے سی کی سرکولیشن سے, ایئر کی سرکولیشن سے زیادہ لگتی ہے. اگر آپ اور میں اگر 6 فٹ کے ڈسٹینس پہ بیٹھے ہیں تو ہمارے صرف میرا خیال ہے کہ 2% خطرہ ہے. اگر لوگ زیادہ قریب ہو کے بیٹھیں گے تو آپ کو زیادہ خطرہ ہے. بالکل. تو آپ اگر ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں, دور بیٹھتے ہیں, ماسک لگا کے رکھتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ. لیکن صدیقی صاحب یہ تو ہونا چاہیے. ہر شخص سوچتا ہے, یا میں سوچتا ہوں, ڈاکٹرز یہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں, حکومت آپ کو بار بار یہ آگاہی دیتی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے اس عوام کے رویے, ایٹیٹیوڈ, آگاہی, یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارا سوشل سسٹم اس کو افورڈ نہیں کرتا کیونکہ ہم ٹیون نہیں ہیں. لیکن ایک تو ہے معمولات زندگی, روٹین میٹرز, وہ اگر نہیں ایکسیپٹ کرتے, لیکن پھر بھی اگر زندگی ہوگی تو معمولات زندگی ہوگی نا, اس کی کاسٹ قوم کو کرنا تو ہوگا. سر یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک وار فوٹنگ لیول پہ آپ کو یہ کام کرنا. آپ سمجھیں آپ ایک جنگ میں ہیں, حالت جنگ میں. آپ سوچیں کہ ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے 1 لاکھ روپے سے کم آپ کو ہاسپٹل میں کمرہ نہیں ملتا, اور اول تو ملتے ہی نہیں ہیں.
اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں لاکھ روپے ڈیلی کے ایکسپینس ہے، کون پورے کر سکتا ہے؟ پھر وہی بات آ جاتی ہے اینڈ پہ ہم لوگ جب بہت ہمارا کوئی غریب آدمی ہے، جب عام آدمی بیمار ہوتا ہے بہت، پھر ہم یہی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مشکلیں آسان کر. تو اس سے بہتر ہے کہ اس مشکل کو سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو احتیاط کے جو یعنی واحد حل احتیاط ہے اور وہ انسان کو خود ہی کرنا ہوگا. دیکھیں ابھی ویکسین دنیا میں شارٹ ہوگی، صحیح، ٹھیک ہے، 7 ارب کی آبادی ہے دنیا کی، جن ملکوں نے ویکسین بنائی ہے ان کے اپنے ملک میں پہلے شارٹ ہوگی، بالکل. تو وہ ہمیں کیا بھیجیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کی ہے، انہوں نے کہ ویکسین جنہوں نے بنائی ہے ان کے پاس ہی شارٹ ہو گئی ہے، تو ہم ویکسین کے آتے آتے اپنے آپ کو احتیاط سے تو بچا سکتے ہیں نا. بالکل، یعنی آپ کو ریزسٹ کرنا اور اپنی جان کی حفاظت خود زیادہ کرنی ہاں، ہوگی. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز میں یہ کہوں گا کہ بزنس کمیونٹی کا بہت نقصان ہو رہا ہے. ایسے ضرور اقدامات کیے جائیں کہ وہ کم از کم 50% بزنس جو ہے نا وہ چلا سکیں. یعنی کہ اگر وہ دکاندار ہے تو اس کی دکانیں بند نہ کریں، ہاں اس سے یہ انڈرٹیکنگ لے لیں کہ آپ کی دکان میں اسٹاف بھی 50% ہوگا اور آپ کی دکان میں کسٹمر بھی ایک وقت میں 2 سے زیادہ. صدیقی صاحب، نہ صرف بزنس کمیونٹی، اگر دیکھا جائے تو تعلیم کا شعبہ بھی اچھا تعلیم خاصا کا شعبہ متاثر تو ہو گیا. بہت متاثر ہونا ہو رہا ہے. چاہیے ایسا کہ کوئی SOPs کے تحت اس کو چلایا جائے، اچھا اب اسکول، لیکن بچوں کی صورتحال یا ریشو جو ہے وہ زیادہ خوفناک ہوتی جا رہی ہے. اسکول میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. اب وہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آدھے بچے بلائیں آدھے نہ بلائیں، اور پھر یہ SOPs پہ عمل کرنا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو یہ تیسری ویو آئی ہے نا، چونکہ لوگ بہت زیادہ اس سے یوز ٹو ہو گئے تو انہوں نے کہتے کوئی بات نہیں، لیکن اس کا چونکہ امپیکٹ بہت زیادہ ہے، اب لوگ اس پہ ضرور سوچیں گے، یعنی شدت زیادہ ہے اور لوگ اس کے اوپر ضرور سوچیں گے، اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صورتحال آگے بن جائے گی، بہتری کی جانب جائے گی. آگے دیکھیے رمضان آ رہا ہے. بالکل، رمضان میں ہماری مسجدوں میں بہت رش ہو جاتا ہے، ہمارے کھانے پینے کے اسٹالوں پہ بہت رش ہو جاتا ہے، افطاری کے وقت بہت رش افطاری اور ہوتا ہے. سحری کے وقت اچھا خاصا رش ہوگا. دیکھیں اگر آپ ایک کھجور سے گھر میں کھانا پکا کے روزہ کھول لیں، صرف پھر اینڈ پہ ایک ہی بات کروں گا کہ اس کی کاسٹ لائف ہے. بالکل، اس کو پر وہ آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا، آپ کو ہر حال مد میں نظر مد نظر رکھنا رکھنا مطلب ہوگا. پیسہ نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ پیسے سے اس کو حل کر سکتے. عامر صاحب، میں اسی واقعے کی جانب آؤں گا، لیکن اس میں اب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ امن کی بحالی اہم بات ہے، اور وہ امن جس کے لیے بہت کوشش کی گئی، سر توڑ کوششیں کی گئی ادارے کی جانب سے، حکومت کی جانب، ایون عوام کی جانب سے، ماں کے خطے کے اہل علاقہ جو ہیں ان کی جانب سے. لیکن ایک دم سے اگر کوئی سازش بھی ہوتی ہے، سبوتاژ کیا جاتا ہے اس ساری صورتحال کو، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے کنٹریبیوشن سے یہ چیز ریکور کی جائے گی. مثلا نوجوانوں کا کردار، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ نوجوانوں کے کردار کو، ان کی ذمہ داری کو، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی اقدامات. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں رانا صاحب ہو گئی ہیں جو کہ بہت مثبت ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی علماء دین ہیں ان سب نے آپس میں بیٹھ کے تمام مسالک کے جو علماء دین ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کسی طرح کی فرقہ وارانہ سوچ کو پنپنے نہیں دیں گے، سوائے ان کالعدم تنظیموں کے جو نعرے بازی کر رہے ہیں. باقی جو مین سٹریم ریلیجس لوگ ہیں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے. دوسرے لیول پہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اب یہ سیاحت کا موسم بھی آ گیا تو اس وقت اگر حالات خراب ہوں گے تو ایک سال کے لیے اس کے معاشی حالات پہ بڑا منفی امپیکٹ آئے گا. تو اس حوالے سے بھی لوگ ابھی اس پہ کافی، بزنس کمیونٹی ہے خاص کر ٹورزم سے، انڈسٹری سے جو وابستہ لوگ ہیں، حکومتی ادارے ہیں، یہ سارے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو مذہبی منافرت کا رنگ دیے بغیر اس کے اصل انویسٹیگیشن کر کے ان کے ملزمان کو قرار واقع سزا دی جائے. اس پہ کام چل رہے ہیں. اور جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے، دیکھیں نوجوان جو ہے سوشل میڈیا کا بہت استعمال کرتے ہیں آج کل. تو نوجوانوں نے سوشل میڈیا پہ ان کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بہتر طریقے سے استعمال کریں اور اس کو ایک سیکٹیرین کلر دینے کی کوشش نہ کریں. اور نوجوانوں نے بڑی میرے خیال میں مظاہرہ کیا. ابھی ریسنٹلی جو سوشل میڈیا پہ کیمپین چلی ہے امن کے حوالے سے، آپس میں بین جو مسالک ہم آہنگی ہے اس کے حوالے سے جو کیمپین چلی وہ بڑی خوش آئین ہے. لیکن پھر بھی بہت سارے ایلیمنٹ موجود ہیں جو اس طرح کے حالات سے فائدہ اٹھا کے فروغی سیاسی جو کلچر ہے اس کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں حکومت نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا، حکومت نے ایک ذمہ داری کا احساس یہ کیا کہ سوشل میڈیا کے استعمال میں اس طرح کے جو نفرت انگیز تقاریر ہے اس پہ پابندی ہوگی اور جو کریں گے ان کو سزا دی جائے گی. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو ویسے میں نے پہلے عرض کیا جو کالعدم تنظیمیں کر رہی ہیں ان پہ بھی کھل کے حکومت سامنے آئے، ان کو نہ صرف پابندی لگائے بلکہ سوشل میڈیا پہ فوٹیج موجود ہے، جو تقریر کر ان کو پکڑ لے، ان کو سزا دے، ان کو عوام کے سامنے لے آئے کہ بھائی یہ نفرت انگیز تقریریں کر رہے ہیں، ہم ان کو پکڑ رہے ہیں. تو یہ اس وقت ضرورت ہے اس وقت کی. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا فریجائل علاقہ ہے، یہاں پر مختلف مسالک کے لوگ موجود ہیں
اور ان کے بیچ میں ہم آہنگی کو حاصل کیے بغیر نہ ترقی آگے بڑھ سکتی ہے، نہ آپ سی پیک کو بہتر انداز میں آگے لے جا اور حالانکہ سی پیک کے حوالے سے یہ گیٹ وے ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت حساس علاقہ ہے اور انٹرنیشنلی حساس ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا کشمیر میں جب مودی سرکار نے بھارت نے 370 اور 35A کو ختم کر کے وہاں کے جو اندرونی خود مختاری کا جو کی حیثیت تھی اس کو ختم کیا تو کتنا ہم نے واویلا مچایا، اور یہ ضروری تھا کیونکہ انہوں نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے، اور یہی بات ہمارے اوپر بھی آتی ہے کیونکہ گلگت بلتستان اس کشمیر تنازع کا حصہ ہے۔ یہاں پہ اگر حالات ہم خراب کریں گے، یہاں پہ مذہبی منافرت یا کسی حوالے سے بھی امن امان کو خراب کیا جائے گا، سیاسی استحکام کو خراب کیا جائے گا، تو اس سے انٹرنیشنل پاورز اس سے فائدہ اٹھائیں گی، اور یہ بہت حساس علاقہ ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تخریبی عناصر ہیں اور جن قلعدم تنظیموں کو آپ ذکر کر رہے ہیں وہی عناصر ہیں جو اس کو مزید تنازع میں لے جاتے ہیں، ورنہ تو ساری عوام جو ہے وہ پاکستان سے ہی ملنا چاہتی ہے، پاکستان کی جان۔ 99% لوگ جو ہے اس وقت اس میں ہے کہ یہاں پہ امن قائم ہو، سب کے مفاد میں ہے، اور لوگ عموماً دیکھیں وہاں پہ گلگت کے اندر ایک امن کمیٹی موجود ہے، انہوں نے، اور پھر جو ہے عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اسی طرح بہت سارے سول سوسائٹی کے فورمز موجود ہیں جنہوں نے مشترکہ طور پہ یہ بیانیہ انہوں نے جاری کیا کہ ہم امن اور آمد کو برقرار رکھیں گے اور کسی کو بھی اس واقعے سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو 99% لوگوں کا تو یہی ہے، لیکن جو تھوڑے بہت لوگ ہیں جو اس سے مفادات حاصل کرنے کے لیے وہاں پر ایک خاص سیاسی کلچر پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو مل کے ان کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ وہی لوگ بہت کم ہیں۔ صحیح۔ صدیقی صاحب، کچھ سوالات میں ذرا بزنس کے حوالے سے آپ سے کروں گا، بلکہ سوالات کیا ہیڈ لائنز ہیں جو اخبارات کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلے تو حکومت اور انتظامیہ چینی کی بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام، چینی کی فی کلو قیمت 105 روپے تک پہنچ گئی، عوام پریشان ہے اور آگے رمضان بھی آ رہا ہے اور حالات جو ہیں باقی جو اشیاء خورونوش ہیں وہ بھی اچھی خاصی مہنگی ہیں۔ اچھا، کتنی بڑی بدقسمتی ہے، ہم مسلمان ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اب امریکہ میں دیکھیں گے، یورپ میں دیکھیں گے، کرسمس آتی ہے نا تو وہاں سیلیں اتنی لگ جاتی ہیں کہ وہ 80%، 75%، 50%، اور لوگ گھروں کے باہر اپنی یوز چیزیں گھروں کے باہر رکھ دیتی ہیں، جس کو بھی ضرورت ہے وہ آگے لے جائیں۔ ہمارے ملک میں پورے سال کا تقریباً 60% منافع جو ہے نا وہ رمضان کے مہینے میں لیا جاتا ہے، ایسے چاہے وہ یہ چینی کی مد میں ہے، چاہے کوئی اور چیزوں کی مد میں۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ذخیرہ اندوزی کر لوں۔ آپ دیکھیں اس ملک میں کتنے بحران آئے، یہاں اتنا بڑا آٹے کا بحران آیا، اس کی کیا انویسٹیگیشن ہوئی؟ میڈیا اتنا چیختا رہا اس LNG کے کیسز کے اوپر، اتنا آخر آ کے آپ نے ندیم بابر صاحب کو اٹھایا۔ یہ سال پہلے سے میڈیا نے یہ خبریں، میڈیا کی کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، وہ کہاں سے نیوز لے کے آتے ہیں، کہاں سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، کہاں سے انفارمیشن لے کے آتے ہیں، اس کے بیسس پہ آپ دیکھیں اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ دیکھیں صدیقی صاحب، اہم بات تو یہ ہے کہ پہلی بات کہ آپ ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ ذمہ دار آپ اس مافیا کو ٹھہرائیں گے۔ اب یہ مافیا کون ہے؟ اگر چینی کی پورے پاکستان میں اگر ملیں دیکھیں تو ان کے اونرز کون ہیں؟ پرائیویٹ آدمی تو مل لگا ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیں سندھ میں کس کی ملیں زیادہ ہیں، پنجاب میں کس کی ملیں زیادہ ہیں، اس چینی کے ملوں کے اوپر تو حکومتیں چل رہی ہیں۔ اب ان کے خلاف آپ ایکشن لیں گے۔ ابھی آپ نے FIA کو چار لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آٹا، چینی، پیٹرول اور آٹا، گیس، چینی، دال، کپاس، جی یہ تمام کی تمام زرعی ملک کی پیداوار ہیں، زرعی ملک، اور ہم زرعی ملک ہیں۔ 5 ملین بیل پہ آگئے ہم، جی کہاں 15 ملین بیل تھی، ہم کہاں 5 ملین بیل پہ آگئے؟ کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ یہ سب انویسٹیگیشن ہوں گی، جیسے آٹے کی ہوتی، جیسے وہ ہوتی، کون کرے گا؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کیا کہیں پہ حکومت ریسپانسبل ہے؟ اب حکومت کو یہاں ریسپانسبل ہونا پڑے گا، یہاں سخت قدم لینے پڑیں گے۔ آپ لائیں چینی کو، کیوں نہیں لا سکتے؟ نہیں، اس نہج تک لاتے ہوئے بھی حکومت کہیں ذمہ دار نہیں ہے۔ صحیح، حکومت بالکل ذمہ دار ہے۔ حکومت کی آنکھ کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے، حکومت کی آنکھ کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے نا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ یہ اپنا دریائے سندھ کے اوپر جو 8 پل ہیں یہ بند کر دے، اس وقت رک جائے گی، تو روکے اس کو۔ چینی دیکھیں، پاکستان میں چینی اب اس سے پیداوار بھی کم ہوئی ہے، آپ نے امپورٹ بھی نہیں کی، اوپر سے رمضان آ رہا ہے، رمضان میں تو سب نے پیسے کمانے ہیں۔
صحیح، یہ تو یعنی opportunity کہیں نہ کہیں اسٹریٹجیز کا فقدان ہے، حکمت عملی کا اس فقدان. میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں انڈیجنس پروڈکٹ ہے یہ کوئی امپورٹ کر کے نہیں کہ اس پہ ڈیوٹیاں لگیں، ٹیکس، یہ تو آپ کی مقامی پیداوار ہے اور زرعی ملک ہے. اب اچھا ابھی اس میں ایشو یہ ہے کہ جو کاشتکار آپ کو گنا دیتے ہیں، اب آپ یہ بحران پیدا ہو گیا، 3-3.5 ارب روپیہ ان کا بھی ان ملوں نے پے کرنا ہے. اب یہ اسٹاکس جو ہے وہ لے کے روک، جتنا اسٹاک وہ روکے گا اتنی چیز مہنگی ہوگی، مارکیٹ میں نہیں آئے گی. چلیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ایک دفعہ حکومت کہے کہ چینی کا ملک میں بحران آ گیا ہے تو آپ اپنی چینی کی کنزمپشن 50% کر دیں؟ کیا قوم حکومت کا یہ ساتھ دے سکتی ہے؟ 10 دن دیکھیں فرانس میں انڈے مہنگے ہوئے، انہوں نے انڈے کھانے بند کیے نا، انہوں نے انڈے دوبارہ اسی قیمت پہ لے آئے. بھئی ہمیں بھی تھوڑا سا کوآپریٹ کرنا ہے، ہمیں بھی تھوڑا سا دیکھنا ہے. اگر یہ انویسٹیگیشنوں سے کچھ نہیں ہونے والا. نہیں تو تعاون عوام کو ہی کرنا ہے، چاہے وہ پس رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں. حکومت نے ذمہ داری کرنی ہوتی تو یہ ہوتا ہی نہیں. 2 سال ہو گئے اس بات. صحیح. میں عامر صاحب آپ سے ذرا سیاست کے حوالے سے بات کروں گا. پی ڈی ایم کی سیاست کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بریک سی لگ گئی ہے مریم نواز اور مولانا شدید بخار کا. جی زرداری صاحب نے جو معاہدے کیے ہیں سر جی، زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک بات تھی کہ ایک سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور یہ جمہوریت پسند پارٹی رہی ہے اور ماضی میں رہی بھی ہے. بہت سارے لوگوں کے توقعات تھے، لیکن اس دور میں جو پاکستان پیپلز پارٹی جہاں پہ کھڑی ہے، جو انہوں نے گیم کھیلا، اس نے پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑا نقصان دیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے، سیاسی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے جو جمہوری قوتیں ہوتی ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. لیکن جب وہ اپنے کردار سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ جمہوری نہیں ہے، وہ ڈیل کے نتیجے میں آتے ہیں اور ڈیل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے آپ پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل آپ کو نظر نہیں آتا. آپ کو کیا لگتا ہے صرف پی ڈی ایم کو نقصان پہنچایا یا اپنی بھی سیاسی ساکھ متاثر ہوتی نظر آتی ہے؟ اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آنے والی قیادت ہے، بلاول بھٹو ہے یا جو بھی ہے، تو ان کے لیے بہت بڑا یہ نقصان ہے. یہ وقتی مفاد ضرور ہے. زرداری صاحب ٹیکٹیکل کھیل رہے ہیں، اسٹریٹجیکلی نہیں کھیل رہے ہیں. ٹیکٹیکل کیونکہ اس کو عمر کا تقاضا ہے، کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارا بیٹا ایک دفعہ میری زندگی میں وزیر اعظم بنے، لیکن مجھے نہیں لگتا وزیر اعظم بنے. نہیں، وہ اس کا تحفظ بھی چاہتے ہیں، جس طرح کے بیانات اب سامنے آئے ہیں کہ جی اکلوتا بیٹا ہے، میں اسٹیبلشمنٹ کا سامنا ہے یہ وہ. دیکھیں اگر آپ کے سیاسی پارٹیوں کے اندر جمہوری اقدار مضبوط ہوں، ود ان پارٹی انٹرا پارٹی ڈیموکریسی موجود ہو، تو پھر یہ خطرے نہیں ہوتے. یعنی اگر آپ کو کسی وقت پارلیمان سے ایوان سے کوئی باہر نکالے تو عوام سڑکوں پہ ہو، جیسے ٹرکی میں ہوا. تو اگر آپ اس طرح کا کریں گے تو پھر آپ کا تحفظ ہے. اگر آپ ڈیل کرتے رہیں گے تو کبھی آپ کا تحفظ نہیں ہے. صحیح. صدیقی صاحب، کنسٹرکشن انڈسٹری ملک میں معاشی انقلاب پیدا کر سکتی ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں مسائل سے جلد چھٹکارا حاصل کر لیں گے. بینکس کو عوام کو سہولت فراہم کرنے کی ہدایت بھی انہوں نے کر دی ہے. اور ساتھ میں گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کا بیان بھی آیا، کہتے ہیں آسان شرائط پر بینکوں سے قرضے مل رہے ہیں ہاؤسنگ کے لیے. چند ماہ میں بینکوں نے 42 ارب سے قرض بڑھائے ہیں. اس میں اب تک 40 ارب کی درخواستیں آ چکی ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے اقدامات؟ دیکھیں بہت اچھا اقدام ہے یہ. بیسیکلی آپ ایجپٹ میں دیکھیں نا تو وہاں پہ بھی حکومت نے بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کو آسان اقساط پہ گھر لے کے دیے ہوئے ہیں. تو یہ ماڈل یہاں پہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ ایک گھر کا کرایہ اگر 40,000 دیتے ہیں، ایک عام آدمی کی بات کرتے ہیں 20,000 ہی دیتا ہے، اگر وہ 30,000 قسط دے کے اس کو گھر اپنا مل جاتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ بہت اچھی اپرچونیٹی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی اسلام آباد میں رہتا ہے یا پنڈی میں رہتا ہے، اس کو اس کی سراؤنڈنگ میں اگر جگہ ملے گی تو اس کے لیے بینیفیشیل ہے. اگر اس کو لاہور میں ملتی ہے یا کسی اور جگہ ملتی ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو حکومت کو باقاعدہ ایلوکیٹ کرنی چاہیے جگہیں کہاں پہ یہ بنا رہے ہیں، اس کو باقاعدہ ایڈورٹائز کرنا چاہیے اور ان علاقے کے لوگوں کو پہلے اس کی پرائرٹی دینی چاہیے. اور پہلے بھی ابھی پچھلے سال بھی یہ جب یہ اسکیم اناؤنس ہوئی تھی تو ابھی اس کے بارے میں بھی انکم ٹیکس سے بہت سارے نوٹسز لوگوں کے ایشو ہو رہے ہیں. اس کے اوپر ریئل اسٹیٹ والوں نے پھر شور ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ جب آپ اگر ایمنسٹری دیتے ہیں تو مکمل ایمنسٹری دیں اور کسی قسم کے اگر سوال جواب نہیں کرنے تو مت کریں. لیکن اب ان کو کوئی 60 ڈفرینٹ قسم کے پوائنٹس آ رہے ہیں کہ اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں. اب FATF کی بھی بہت سخت جو ہے نا ہمارے اوپر شرائط لاگو ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک وقت میں فلش آؤٹ کریں وہ تمام پرابلمس اور دوبارہ گاڑی کو ٹریک پہ لے کے. آپ یہ کہتے ہیں کہ سر ہو سکتا ہے، کرتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس لیے کہ اپنی دکان بھی تو چلانی ہے نا. اپنی دکان کیسے بند کر دیں؟ آپ ایک دفعہ ہاں آپ کہتے ہیں جی یہ پچھلے 5 سال 10 سال کے کیسز یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آگے سیٹلمنٹ کریں، پچھلی آپ سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے. اب آرام سے دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی یہ امن کی.
امن اور معیشت کا آپس میں گہرا چولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل. آپ کسی ملک میں کسی بھی شخص کو باعزت روزگار 20,000 کا بھی دیں گے وہ لے لے گا, وہ خوشی سے رہے گا, اس کو اپنی جان پہ. ابھی اب سیاست کی بات کر رہے ہیں کہ جی ایک بیٹا میرا تو میں اسٹیٹمنٹ سے وہ نہیں کر سکتا, تو یہ تو سیاست میں بھی بادشاہت ہو رہی ہے نا, اور یہ مزے کی بات ہے حکومت میں نہیں ہو رہی ہے, اپوزیشن میں بھی ہو رہی ہے. تو عام عوام کا صرف ایک ہی مدعا ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو تعلیم, صحت, ٹرانسپورٹ اور بیسک بنیادی سہولیات دے دیں. یہ بڑا اچھا اقدام ہے. انڈسٹری, یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, اس میں لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے دیں, 2 کمرے کے گھر بنا کے دیں, اچھا اقدام ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب ہوگا. عامر صاحب, شیریں رحمان نے بزدار سرکار کو ایک پھونک کی مار قرار دے دیا ہے, اور ساتھ میں شادیہ مری نے مریم نواز کے بیان کو افسوسناک قرار دیا ہے. آخر پیپلز پارٹی, اتنے اختلافات نظر آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے رخ بھی بدل گئے, سوچ بدل گئی, بیانیاں بدل گیا, موقع بدل گئے, اور ادھر انہیں وہ بزدار سرکار جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ بھی پھونک کی مار نظر آتے ہیں, اور مریم نواز بھی افسوسناک. تو دیکھیں بزدار صاحب کے حوالے سے تو جو ریاست کے مقتدر حلقے ہیں ان میں بھی یہ بات چلتی ہے کہ اس کو سائڈ کیا جائے. خان صاحب کی ایک اس پہ بزد ہے کہ ان کو ہم نہیں نکالیں گے. تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نہیں, اس کے باوجود پیپلز پارٹی ابھی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ ایک پھونک کی مار. دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے نا جن حلقوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے ان کی یہی خواہش ہے نا, پیپلز پارٹی تو وہی کر رہی ہے. پیپلز پارٹی اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا متبادل کے طور پہ دیکھ رہی ہے, خاص طور ساؤتھ پنجاب کے اندر. دیکھیں نہیں تو پھر اگر مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ آپ عمران خان کو فالو کر لیں تو وہ ٹھیک ہے. بالکل, مریم نواز کی بات بالکل صحیح ہے. پیپلز پارٹی اس وقت جس ڈگر پہ چل رہی ہے, دیکھیں سندھ کے اندر ان کی حکومت ہے, پنجاب میں ان کی کوئی پینیٹریشن نہیں ہے. وہ ساؤتھ پنجاب کے اندر کچھ جگہوں پہ اپنی پینیٹریشن قائم کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ دفعہ اگر حکومت سازی کا موقع ملے تو پنجاب میں کوئی باپ ٹائپ کی پارٹی, سرائکی صوبہ کی بات جی سرائکی صوبہ ہے, اور باپ ٹائپ کی کوئی پارٹی جیسے پاکستان نے بنایا, تو اس طرح کی ارینجمنٹ کی طرف پاکستان پیپلز پارٹی جا رہی ہے. تو یہ بیان کوئی سنجیدہ نہیں بلکہ یہ بیان اس سوچ کی عکاسی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی ابھی اس وقت اختیار کیا ہوا ہے. یعنی اس بیان سے بھی کوئی ساکھ متاثر ہوتی نظر آتی ہے. دیکھیں ساکھ تو ان کی پہلے ہی متاثر ہو چکی ہے. اچھا, اب کوئی ایسا بیان آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ساکھ کی بہتری نظر آئے؟ آپ کو مارکیٹ میں اوپن رکھا ہوا کہ بھائی ہم ڈیل کے تیار آ جائیں, ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. تو یہ سارے بیانات اسی کی طرح اس طرح کے ہیں. تو اگر آپ اس کو کرکٹ کی ٹرم میں کہیں نا تو پہلی اننگز رضائی صاحب کا کہہ سکتے ہیں ویل پلیڈ. پہلی اننگ ویل پلیڈ, اور سیکنڈ اننگ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور لوگ جو ہے نا وہ بیچ میں آ کے جو ہے شروع تو کیا تھا اس نے, لیکن بہت ہی سلو اننگز شروع کی. لیکن ابھی جب آپ تیز کھیلنا شروع کرتے ہیں تو اس میں بول آؤٹ ہوتا ہے. نہیں, کہیں نہ کہیں فالو آن کا کانسیپٹ نظر آتا ہے. فالو آن کا بھی ہے, یعنی طویل دورانیں کی ہے لیکن فالو آن ہو سکتا ہے. فالو آن بھی ہو سکتا ہے. صحیح. وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. نعیم صدیقی صاحب آپ کی آمد کا شکریہ. عامر حال آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.